बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पखमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की आजकल हम नज़्म नंबर 3 ख़िताब बा जवानान इस्लाम की पढ़ाई और तशरीह कर रहे हैं, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। आज हम इंशाअल्लाह इसके आखिरी चारों अशार की तशरीह पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 7 है। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। यहाँ पे इसका हवाला मतन है, ये देख लीजिए। वैसे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हल्ले लुग़त देखते हैं। आबा का मायनी बाप दादा यानी कि आबा व अजदाद, गुफ्तार यानी कि बातचीत, साबित यानी कि जामिद एक ही जगह जमा हुआ साकित रुका हुआ बेहिस्सो हरकत, सैयारा इसका मानी मुतहर्रिक यानी गर्दिश करने वाला, चलते रहने वाला। अब तशरीह को यहाँ से देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से मुमासिल अशार के साथ। इस शेर में अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं। अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमानों से नाराज़ी और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक़ क्योंकि तुम्हारे आबा व अजदाद से हो सकता है, लेकिन कैसे, ये मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद जैसा कह सकूं, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ बातें करने वाले हो, बातें बनाने वाले लोग हो, जबकि जो तुम्हारे आबा व अजदाद थे वो अमल करने वाले लोग थे। अमल के मैदान में कदम रखा हुआ था, हर वक्त जो कहते थे वो करके दिखाते थे। तुम कौन हो? तुम तो सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी हो, जबकि तुम्हारे आबा व अजदाद जो थे वो किरदार के गाज़ी थे, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ बातें बना लेने से कभी कुछ हासिल नहीं होता और कामयाबी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अमल के मैदान में लाजमी कदम रखना पड़ता है। लेकिन तुम तो सिर्फ बातें करते हो। जो सिर्फ बातें करने में महारत रखता हो ना, वो अमल से हमेशा आरी रहता है, दूर रहता है, वो कभी अमल नहीं कर पाता। तुम अपने आबा व अजदाद की तरफ देखो, उन्होंने अमल के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया पर गलबा पाया, पूरी दुनिया की हुकूमत पाई। याद है कि यहाँ जिस दौलत के गिनवाने का ज़िक्र हो रहा है ना, वो इल्म फ़न है। यानी कि आबा व अजदाद ने जो इतना इल्म फ़न हासिल किया, तो आज की नस्ल को देखें और आज के नौजवान को देखें तो उसके पास क्या है। इकबाल सख्त अल्फाज में नौजवानों को सरजनिश करते हुए उन्हें अमल की राहों पर गामज़न होने की रग़बत दिलाते हैं। इंसान ने कभी भी कोई भी मुकाम सिर्फ़ और सिर्फ बातों से हासिल नहीं किया, बल्कि अमल से इंसान ने अपना मुकाम बुलंद किया है। और अल्लामा इकबाल इस शेर के दूसरे मिसरे में दरअसल कुरान पाक की इस आयत की तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। यानी इंसान के कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अब शेर नंबर 8 देखते हैं। गिंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। मानी देखते हैं। इस्लाफ सल्फ़ की जमा यानी कि बुज़ुर्ग, आबा व अजदाद, मीरास यानी विरसा यानी कि विरासत, ठीक है। सुरैया यानी कि एक बुलंद सितारा या फिर बुलंद सितारों का झुरमट। मुराद है यहाँ पर अज़मत और बुलंदी। अब तशरीह देखिए। यहाँ पर एक लाइन है और दूसरी बकिया तशरीह ये अगले सफ़े पर। इस शेर में शायर हमें क्या कह रहे हैं। अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमानों के पस्ती के असबाब बयान कर रहे हैं, उनके ज़वाल पज़ीर हो जाने के असबाब बयान कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारी पस्ती की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम ज़लील व रुस्वा हो गए और पस्ती हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए नौजवानों,
تمہارے آباء و اجداد کی جو میراث ہے نا وہ میراث توحید ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی میراث توحید کے پیغام سے جڑی ہوئی ہے اور سجی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے کئی معرکے کیے، کئی جنگیں لڑیں، کبھی وہ خشکیوں پہ لڑتے، کبھی دریاؤں میں وہ دعوت حق کا پرچم سر بلند کرتے۔ اقبال مزید یہ کہتے ہیں کہ اے غافل نوجوان مسلم، تم نے اسلام کی میراث کو کھو دیا ہے، تو وہ سب کچھ گنوا بیٹھا ہے جو تیرے اسلاف نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا تھا۔ تیرے آباء و اجداد تو وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے پیغام حق کو سربلند کیا۔ اے غافل نوجوان، یہ یاد رکھ کہ تیرے آباء و اجداد نے تیرے ورثے میں عظمت، خودداری، حکومت اور بادشاہت چھوڑی ہے اور تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، تو نے اپنے آباء و اجداد کی میراث کو گنوا دیا، جس کے نتیجے میں تجھے عظمت کی بلندی سے ذلت کی گہرائیوں میں گرنا پڑا، اتنی پستی دیکھنی پڑی، اتنا زوال دیکھنا پڑا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے غافل، یاد کر جب اندلس میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا اور قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے ہوا۔ علامہ اقبال مسلم نوجوان سے مخاطب ہو کر صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے آباء و اجداد نے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابی پائی اور تو نے اسلام کے راستے سے دوری اختیار کر کے ذلت اور رسوائی کی زندگی پائی اور ہمیشہ کے لیے پستی کا شکار ہو گیا۔ یہاں پر ایک شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بار اور بالکل کلیئر شعر نمبر 8 کی تشریح دیکھ لیں، اور اب دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 9 کو۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یہاں پہ معنی دیکھیں، آئین مسلم یعنی تسلیم شدہ قانون، چارہ علاج، عارضی غیر مستقل۔ تو یہاں پر تشریح دیکھ لیجئے۔ پوری شعر نمبر 9 کی تشریح بالکل سامنے واضح، اور اس شعر میں قانون فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قانون فطرت یہ ہے کہ اقتدار ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ جب تک کسی قوم میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اس قوم کو حکومت یا بادشاہت عطا نہیں کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے پہلے مصرے میں حکومت کے چھن جانے کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی اس دکھ کو بڑا دکھ بھی قرار دے دیا ہے اس قوم کی اور کہا ہے کہ کیا رونا کے الفاظ جو ہیں ان کے دل کے اسی درد کو واضح کر رہے ہیں، اسی غم کی عکاسی کر رہے ہیں، اور حکومت کے چھن جانے کی وجہ سے علامہ اقبال کے سینے میں یہ درد جو ہے بہت بڑا ہے، اور وہ اسی کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ اقبال اپنے دل کے دکھ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے چھن جانے کا غم کیا کروں، یہ تو قانون فطرت ہے کہ کبھی اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ قرآن ہاتھ میں جو ہے اس حکومت کے جب ہوتے ہوئے میں ہم اس کو سنبھال نہ پائیں تو پھر اس کے چھن جانے سے ہمیں کبھی دکھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکومت جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے حکومت کو جس سے چاہتا ہے۔ یوں علامہ اقبال نے اپنے سینے میں چھپے ہوئے غم کی عکاسی کی ہے اور کہتے ہیں کہ اب اس غم کے کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ حکومت تو عارضی چیز ہے، یہ حکومتیں تو ہمیشہ بس آتی جاتی رہتی ہیں، جب تک ہم اچھے اعمال کرتے رہیں گے تب تک یہ حکومتیں بھی ہمارے پاس رہیں گی اور کامیابیاں بھی ہمارے قدم ہمیشہ چومتی رہیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، عمل کے بغیر تو کوئی مقام کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔
یہاں پہ آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم عملاً کچھ کر کے نہیں دکھاتی تب تک وہ کوئی مقام نہیں پاتی، اور کبھی اسے کامیابی نہیں ملتی، کبھی اقتدار ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتا، کبھی ایک کو مل جاتا ہے تو کبھی دوسرے کو مل جاتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھلا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کوئی قانون چاہیے؟ بس اس قانون کو تھام لو، اس پر عمل کرو، اور پھر ہی تم اپنے آباء و اجداد کی طرح مضبوط اور مستقل حکومت جو ہے وہ حاصل کر پاؤ گے۔ اب ہم آخری شعر کو دیکھتے ہیں، شعر نمبر 10۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ معنی دیکھتے ہیں۔ سی پارا کا کیا معنی ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے، دکھ، غم۔ سی کا معنی ہوتا ہے 30، اور پارا کا مطلب حصہ یا ٹکڑا، تو اس کا معنی 30 حصوں پر مشتمل یا 30 ٹکڑوں میں ہو جانا۔ اور آبا کا معنی آباء و اجداد یا اسلاف۔ آگے تشریح دیکھیے، یہاں سے یہاں تک اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اور پھر یہ یہاں اینڈ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے آخری شعر نمبر 10 کی تشریح۔ علامہ اقبال اس شعر میں نوجوان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اصل دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو ہمارے اسلاف کے پاس جو علم و حکمت کے موتی تھے، اور ان موتیوں سے بھری قیمتی خزانوں پر مبنی جو ہماری کتابیں تھیں، جو میراث تھی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، جبکہ غیروں نے ہمارے اسلاف کی تحقیقات اور علم سے وہ ترقی کر لی اور جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ آج اسی علم و فن کی بنا پر یورپینز یعنی کہ مغربی اقوام جو ہیں وہ پوری دنیا پر چھا گئے ہیں، اور ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں ترقی میں، جبکہ ہم ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے ہیں۔ مسلمان علماء اور سائنسدانوں نے ایسے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ یورپ کی ساری سائنسی ترقی ہمارے ہی اسلاف کے ہی مرہون منت ہے۔ ابتدا میں مسلمان صرف قرآن و حدیث کے علوم کی ترویج اور اشاعت کی طرف مائل رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے بنو امیہ کے زمانے میں بعض دوسرے علوم جیسے کہ فلسفہ، علوم و فنون، تاریخ، مصوری وغیرہ جو تھے ان پر عبور حاصل کیا۔ پھر عباسیوں کے عہد میں بھی خود عباسی بھی علم و فضل سے آراستہ تھے، اور علماء کے اور جو ہے ہمارے جتنے بھی عالم فاضل لوگ تھے ان سب کے وہ بہت زیادہ قدردان بھی تھے۔ ان کی ذاتی توجہ اور دلچسپی سے یونانی، ایرانی اور ہندوستانی علوم و فنون کی کتابیں عربی زبان میں منتقل ہوئیں۔ طب کے شعبے میں بو علی سینا کی مشہور زمانہ تصنیف القانون اور کتاب الشفا صدیوں تک یورپ کی درسگاہوں میں داخل نصاب رہیں، یعنی وہ لوگ پڑھاتے رہے، اپنے نصاب کی بقیہ کتابوں کے ساتھ انہیں ایک لازمی مضمون کی طرح پڑھاتے رہے۔ موسیٰ الخوارزمی کی بھی ایک علم ریاضی کی کتاب جو تھی الجبر المقابلہ، وہ بھی 16ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے یورپ میں آباء و اجداد کی وہ کتابوں کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ جن کی کتابوں پر ہمارا حق تھا، جو ہماری میراث تھیں، ان سے دوسرے لوگ، یورپ کے لوگ، مغربی اقوام استفادہ کر رہی ہیں اور ہم پیاسے بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ جو کتابیں مسلمانوں کی ہیں ان سے دوسرے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ لارڈ مکالے نے کہا تھا کہ ہم تو ہندوستان سے جا رہے ہیں لیکن اپنے جانشین یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم تو ابھی تک بس غلامی کی زندگی ہی گزار رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ہمارے ہی قیمتی موتی لے کر ہم پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ ہم اگر آج دیکھیں تو ترقی کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ سب ہمارے آباء و اجداد کی قیمتی کتابوں سے انہوں نے حاصل کیے اور ان پر عمل پیرا ہوئے، اور آج دیکھیں ترقی یافتہ قومیں ہیں، کتنی طاقتور قومیں ہیں وہ، اور ہمارے پاس آج کیا ہے؟ آج ہم بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہیں جیسے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل اس نظم کی مکمل
مشقی حل جو ہے وہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو پھر پوری نظم کا اکٹھے خلاصہ بھی بتاؤں گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔